एपिसोड 21। चलते चलते मैं अचानक एक बेड से टकराया। मेरे घुटने में शदीद चोट आई और मैं टकराकर उस बेड पर गिर पड़ा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म के नीचे कोई सख्त चीज़ हो। मैंने अंधेरे में टटोल कर देखा, वो कोई राइफल थी। अंधेरे में मुझे उसके मेक और मॉडल का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, मगर राइफल कोई भी हो, उससे निकलने वाली गोली अपना काम ज़रूर दिखाती है। इन हालात में ये राइफल मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैंने जल्दी से राइफल को उठा लिया। फिर मैंने उस बेड को टटोल कर देखा तो उस पर मुझे गोलियों की बेल्ट भी मिल गई। मैंने वो बेल्ट भी अपने कंधे पर लटका ली। राइफल लोड करने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो पहले से ही लोड है। मैं दबे पाऊँ फिर दरमियानी दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस मर्तबा मेरे अंदाज में खुद एतमादी थी। फायरिंग अब भी बहुत शिद्दत से हो रही थी। मैंने आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। लैम्प की मध्यम रोशनी में मुझे जोनाथन के दोनों साथी नजर आए। वो अभी तक दरवाजे के दाएं बाएं जानिब लेटे हुए फायरिंग कर रहे थे, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि जोनाथन अपनी जगह से गायब था। जहां वो पड़ा था वहां खून का धब्बा अलबत्ता मौजूद था। एकदम मुझे शदीद खतरे का एहसास हुआ। जोनाथन ने होश में आते ही मुझे तलाश किया होगा और समझ गया होगा कि मैं दूसरे कमरे में चला गया हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का तो कोई रास्ता था ही नहीं। मेरा ख्याल था कि वो अब मेरी घात में बैठा होगा। जैसे ही मैं कमरे से बाहर कदम निकालूंगा वो मुझे ढेर कर देगा। मैंने कमरे से बाहर निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। वो दोनों वहां से भी मेरी रेंज में थे। मैंने सोचा पहले इन दोनों से निमट लूं, फिर जोनाथन से निमटना निस्बतन आसान होगा। मैंने कुछ पीछे हटकर राइफल सीधी की और दाढ़ी वाले की खोपड़ी का निशाना लेकर फायर कर दिया। उसे आवाज निकालने का मौका भी ना मिला और उसकी खोपड़ी पाश पाश हो गई। जोनाथन के दूसरे साथी ने चौंक कर दाढ़ी वाले को देखा। फिर इससे पहले कि वो कुछ समझ सकता, मैंने दूसरी गोली उसके सीने में उतार दी। उसकी आखिरी चीख बहुत भयानक थी। फिर वहां अचानक खामोशी छा गई। फायरिंग बाहर से भी बंद हो चुकी थी। अब वहां सिवाय समंदर की लहरों के शोर के और कोई आवाज नहीं थी। मैं अंधेरे में दम साधे बैठा था। जोनाथन अगर कमरे में आने की कोशिश करता तो मैं उसका किस्सा भी तमाम कर देता। वो फरार होने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता मेरी रेंज में था। जब इंतजार करते करते तकरीबन 20 मिनट से भी ज्यादा अरसा गुजर गया तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मेरे आसाब कशीदा हो गए। मैं चाह रहा था कि जो कुछ होना है वो हो जाए, ताकि इस जानलेवा इंतजार से जान छूटे। वैसे मुझे जोनाथन की गुफ्तगू सुनकर खुशी हुई थी कि वो गाड़ी में जिस अंदाज से मेरा तस्करा कर रहा था, उससे महसूस होता था कि वो भी मुझसे खौफजदा है। इतना ही खौफजदा वो ग्लोरिया से भी था। जब मुझे बैठे बैठे काफी देर गुजर गई तो मैंने उस कमरे से बाहर निकलने का फैसला किया। पहले तो मैंने सोचा कि मुमकिन है इस कमरे में बाहर का कोई दरवाजा भी हो। मैं एक मरतबा फिर अपनी जगह से उठा और बहुत एहतियात से कोई आहट पैदा किए बगैर दीवार के सहारे कमरे में आगे की तरफ बढ़ा। मुझे अंदाजा था कि कमरे में बेड किस तरफ है, इसलिए मैं उधर नहीं गया। यूं भी कमरे में इतना अंधेरा नहीं था। दरमियानी दरवाजे का एक पट खुला हुआ था और कैरोसिन लैंप की बहुत मध्यम रोशनी उसके जरिए यहाँ भी पहुंच रही थी, मगर वो रोशनी इतनी नहीं थी कि मुझे दरवाजा नजर आ जाता। दीवार के सहारे चलते चलते मेरा हाथ अचानक एक दरवाजे से टकराया। वो दरवाजा उस हट की पुष्ट पर था। मैंने हाथ बढ़ाकर बहुत एहतियात से उसकी कुंडी खोली तो बहुत खफीफ सी आवाज पैदा हुई। मैंने दम साध लिया और अपनी राइफल का रुख दरमियानी दरवाजे की तरफ कर दिया कि अगर आवाज सुनकर जोनाथन कमरे में आने की कोशिश करे तो मैं उसे ढेर कर दूं। मैंने कुछ देर इंतजार किया, मगर कुछ भी ना हुआ। फिर मैंने बड़ी आहिस्तगी और एहतियात से वो दरवाजा खोला, मगर उसके जंग आलूदा कब्जे चरचराए तो मैं फिर भड़क कर पलटा। दरवाजा खुलने के बाद मुझे दोनों तरफ ध्यान देना था। अंदर से मुझे जोनाथन का खतरा था, बाहर उसके कुछ नादीदा दुश्मन मौजूद थे जो मुझे उसका साथी समझकर शूट कर सकते थे। मैं फुर्ती से जमीन पर लेट गया और कोहनियों के बल खिसकता हुआ दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर निकलते समंदर के शोर और नम हवा ने मेरा इस्तकबाल किया। खुली हवा में निकलने के बाद मुझे अपनी तवानाई बहाल होती महसूस हुई। सर के चक्कर तो कम हो गए थे, मगर गर्दन में अब भी शदीद सोजिश हो रही थी। हट से बाहर जमीन पथरीली और नाहमवार थी। मुझे कोहनियों के बल खिसकने में शदीद दुश्वारी हो रही थी। मैं उन पत्थरों पर कोहनियों के बल खिसकने में लहूलुहान हो गया। मेरे घुटने और कोहनियां बुरी तरह छिल गईं। हाथों की उंगलियों की जिल्द भी जगह जगह से उधड़ गई, मगर जिंदगी के मुकाबले में ये सब तकलीफ बेमाने थी। कुछ दूर खिसकने के बाद पथरीला इलाका खत्म हो गया। आगे रेत ही रेत थी। मैं कुछ देर वहां लेटा गहरे गहरे सांस लेता रहा। मुझसे कुछ फासले पर खुदरा झाड़ियां थीं। मैं खिसकता हुआ उन्हीं की जाने पड़ा। मैं जो ही झाड़ियों के नजदीक पहुंचा, किसी ने ललकार कर कहा, खबरदार। दूसरे लम्हे राइफल की नाल मेरी गर्दन से आन लगी। मैं मारे खुशी को उछल पड़ा। वो आवाज तैमूर की थी। मैंने कहा, मैं तो ना जाने कब से खबरदार भी हूँ और होशियार भी, मगर तुम शायद सो रहे थे अब तक, जो मुझे पहचानने से कासिर हो। कामरान, तैमूर ने खुशी से लरसती आवाज में कहा। फिर वो बेख्तियार मुझसे लिपट गया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है कि तुम महफूज हो। मैं तो तुम्हारी तरफ से मायूस ही हो गया था। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक फायर हुआ और गोली हमसे कुछ फासले पर रेत में बेवस्त हो गई।
میں اور تیمور تیزی سے علیحدہ ہوئے اور جھاڑیوں میں گھس گئے. ہم دونوں ان گھنی جھاڑیوں میں بے سود پڑے تھے. ہماری کوشش تھی کہ جھاڑیوں میں ذرہ برابر بھی حرکت نہ ہو, ورنہ حملہ آور ان جھاڑیوں پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دیتے. تمہارے پاس رائفل کون سی ہے؟ میں نے سرگوشی میں تیمور سے پوچھا. میری رائفل کا میگزین زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتا تھا. تم تو جانتے ہی ہو میں سکھ کی آٹومیٹک رائفل استعمال کرتا ہوں. مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اسی لیے کہ میرے پاس دشمنوں سے چھینی ہوئی رائفل ہے. چلنے میں تو بہترین ہے مگر اس کا میگزین بہت کم ہے. فکر مت کرو, میرے پاس .38 کا ریوالور بھی ہے اور وافر مقدار میں فاضل راؤنڈز بھی ہیں. میں کم از کم 1 گھنٹے تک اپنی رائفل سے ہی ان کا مقابلہ کر سکتا ہوں. اوکے. میں مطمئن ہو گیا. اسی وقت ایک اور فائر ہوا. گولی سامنے والی اونچی نیچی چٹانوں کے پیچھے سے آئی تھی کیونکہ وہاں شعلہ سا چمک کر رہ گیا تھا. فائر کرنے والے کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کہاں موجود ہیں کیونکہ گولی بالکل مخالف سمت میں گئی تھی. تیمور نے رائفل سیدھی کر کے فائر کرنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا. ذرا انتظار کرو, لگتا ہے فائرنگ کرنے والا تنہا ہے, ورنہ اب تک کئی طرف سے فائرنگ ہوئی ہوتی. وہ شاید زخمی بھی ہے, تیمور بولا, ورنہ وہ جگہ بدل بدل کر فائر کرتا اور یہ تاثر دیتا کہ فائرنگ کرنے والے کئی ہیں. ایک فائر پھر ہوا اور فائر کرنے والا اچانک چٹانوں کے پیچھے سے نکل آیا. وہ شاید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں. تیمور نے ایک مرتبہ پھر اس کا نشانہ لیا اور اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا حملہ آور اوندھے منہ گر پڑا. اس کے گرنے میں ارادے کو قطعی دخل نہیں تھا کیونکہ اس کی رائفل چھوٹ کر دور جا گری تھی. اس نے رائفل اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. تیمور نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر میں نے اسے روک دیا اور سرگوشی میں کہا, وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے بلکہ جوناتھن ہے. ممکن ہے اس طرح وہ ہمیں ٹریپ کرنا چاہتا ہو. تم اسی طرح سینے کے بل کھسکتے ہوئے اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. میں گھوم کے ان چٹانوں کی طرف جاتا ہوں. جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں تم جوناتھن کے نزدیک مت جانا. میں جھکے جھکے ایک لمبا چکر کاٹ کر ان چھوٹی چھوٹی چٹانوں تک پہنچ گیا جن کے پیچھے سے جوناتھن نکلا تھا. تیمور بہت آہستگی سے جوناتھن کی طرف بڑھ رہا تھا. پھر وہ رائفل تانے ہوئے جوناتھن کی طرف بڑھا مگر اس کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی. وہ اسی طرح اوندھے منہ پڑا رہا. تیمور نے رائفل دائیں ہاتھ میں سنبھالی اور بائیں ہاتھ سے جوناتھن کو سیدھا کرنے کی کوشش کی. وہ لڑک کر سیدھا ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ واقعی بے ہوش تھا یا پھر مر گیا تھا. یہی سوچ کر میں نے اس کی طرف بڑھنا چاہا مگر ٹھٹک کر رک گیا. جوناتھن نے اچانک تیمور کی رائفل پر ہاتھ ڈال دیا. اس نے جھٹکے سے رائفل چھینی اور غرائی ہوئی آواز میں تیمور سے بولا, اپنی جگہ سے حرکت مت کرنا ورنہ کھوپڑی پاش پاش کر دوں گا. یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گیا. چاند کی ملگجی روشنی میں وہ عجیب سے لگ رہا تھا. اس کے ہاتھ میں مجھے ریوالور بھی دکھائی دے رہا تھا. مجھے سہارا دے کر گاڑی تک لے چلو, اس نے بھررائی ہوئی آواز میں تیمور سے کہا. کس گاڑی تک؟ یہاں آنے سے پہلے تو میں تمہاری گاڑی کو ناکارہ کر کے آیا تھا. تو پھر اپنی گاڑی میں لے چلو. جوناتھن چیخ کر بولا, جلدی کرو, مجھے فوری طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس لے چلو. میری حالت بہت خراب ہے, زخم سے مسلسل خون بہ رہا ہے. جوناتھن واقعی زخمی تھا. اس کی آواز سے بھی نقاہت ظاہر ہو رہی تھی. ان دونوں کا رخ اب مخالف سمت میں تھا. میں دبے پاؤں چٹانوں کے پیچھے سے نکلا اور اچانک جوناتھن کے ریوالور والے ہاتھ پر ٹھوکر ماری. وہ بھڑک کر پلٹا مگر مجھے دیکھ کر اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا. اب بساط الٹ چکی جوناتھن, فراغ دلی سے اپنی شکست تسلیم کر لو اور خود کو ہمارے حوالے کر دو. وہ وحشیانہ انداز میں ہنسا. تاکہ مجھے گلوریا کے حوالے کر دو تم اور وہ مجھے تڑپا تڑپا کے سسکا سسکا کے مار دے. اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے؟ ہے, ایک اور راستہ ہے. تم مجھے یہیں گولی مار دو. میں بھی تمہیں اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا. میری گردن پہ تمہارے سگریٹ کے داغ بھی موجود ہیں اور وہ زخم بھی جس پر تم نے نمک چھڑکا تھا. تم کیا سمجھتے ہو میں تمہیں اتنی آسان موت مرنے دوں گا؟ تیمور, اس کے ہاتھ پشت پر باندھو. تیمور نے کسی ایسی چیز کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں جس سے وہ جوناتھن کے ہاتھ باندھ سکے. جوناتھن نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اچانک بھاگنے کی کوشش کی. میں نے آگے بڑھ کے اپنا پاؤں اڑا دیا. وہ اوندھے منہ گرا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا. پھر وہ ہانپتے ہوئے بولا, مجھے گولی مار دو حرامزادے, مار دو مجھے. ضرور ماروں گا مگر اپنی مرضی کی موت ماروں گا. تم شاید ابھی بھاگے بھی اسی لیے تھے کہ میں مشتعل ہو کر تمہیں گولی مار دوں گا, مگر میں تم جیسے گھٹیا اور غلیظ آدمی پر اپنی گولی بھی ضائع نہیں کروں گا. تمہیں تو میں ایسی موت ماروں گا کہ پھر تمہاری سینڈیکیٹ کا کوئی آدمی برسوں تک میرے ملک کا رخ کرتے ہوئے بھی خوف کھائے گا. پھر میں نے مڑ کر تیمور سے کہا, اس کی اچھی طرح تلاشی لو اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لے چلو. گاڑی میں رسی موجود ہے. تیمور نے اس کے بال پکڑ کر بے دردی سے اسے زوردار جھٹکا دیا اور اٹھانے کی کوشش کی. جوناتھن خود ہی کوشش کر کے کھڑا ہو گیا ورنہ اس کے بال اکھڑ جاتے. پھر تیمور نے خوب اچھی طرح اس کی تلاشی لی. اس کی جیب سے ایک پین پسٹل, پینسل ٹارچ, چھوٹا سا ایک چاقو, چابیوں کا گچھا اور کرنسی نوٹوں سے بھرا ہوا ایک پرس برآمد ہوا. تیمور نے وہ تمام چیزیں اپنے قبضے میں کر لی اور جوناتھن کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا, چلو آگے بڑھو.
یو باسٹرڈ! جوناتھن حلق پھاڑ کر چیخا، اب تم لوگوں کو بھی روٹیاں لگ گئی ہیں، یو بیکورڈ پیپلز! کل تک ہمارے تلوے چاٹتے تھے، آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگے ہو۔ تم مجھے کتنا ہی اشتعال دلاؤ مگر میں اس وقت تمہیں قتل نہیں کروں گا۔ میں نے طنزی انداز میں ہنس کر کہا، لے چلو اسے، میں بھی تو دیکھوں یہ کتنا بڑا دہشت گرد ہے۔ وہ فرڈی بھی بہت بڑا سورما بنتا تھا، اب وہ بھی حقیر کیچوے کی طرح پڑا ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ نہیں، جوناتھن کے لہجے میں حیرت تھی، میں اس کا مخالف ضرور ہوں مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ اکیلا ہی تم جیسے 10 پر بھاری ہے۔ بھاری تو وہ واقعی 10 پر ہے مگر تم لوگوں سے اندازے کی تھوڑی سی غلطی ہو گئی، تم لوگ ایسے لوگوں سے ٹکرا گئے ہو جو 20 آدمیوں پر بھاری ہیں۔ اس دوران میں تیمور نے اسے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے ٹارچ سے اس کا جائزہ لیا۔ جوناتھن کی ران میں گولی لگی تھی کیونکہ اس کی پینٹ کا ایک پائچہ ران سے لے کر نیچے تک سرخ ہو رہا تھا، بائیں شانے کا گوشت بھی ادھڑا ہوا تھا اور دونوں زخموں سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ اسے چلنے میں شدید تکلیف ہو رہی تھی مگر وہ کسی نہ کسی طرح چلنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ جہاں رکتا تھا تیمور اسے جھٹکا دے دیتا تھا۔ وہ مجھے اور تیمور کو ایسی ایسی گالیاں دے رہا تھا کہ اگر کوئی اور ہوتا تو کب کو اسے ذبح کر کے ڈال دیتا۔ آخر کار ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں تیمور نے گاڑی کھڑی کی تھی۔ گاڑی دیکھ کر میں چونک اٹھا، یہ وہی شیراٹ تھی جو ہم نے حیدری سے اٹھائی تھی۔ تم تو پانی کا ٹینکر لے کر گئے تھے نا، پھر یہ شیراٹ تمہارے ہاتھ کہاں سے لگی؟ ٹینکر لے کر میں صرف گلی کے نکڑ تک ہی گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ جب تم گاڑی اور قیدیوں کو لے کر آؤ گے تو ٹینکر ان کے حوالے کر دیا جائے گا اور ہم لوگ گاڑی میں روانہ ہو جائیں گے، مگر جب تم بہت دیر تک نہ آئے تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں ٹینکر وہیں چھوڑ کے واپس اس پلاٹ کی طرف جا رہا تھا کہ مجھے ٹویوٹا کی ایک وین دکھائی دی جو اس پلاٹ کی طرف سے آ رہی تھی۔ پھر اچانک اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں مجھے اس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی جھلک نظر آئی۔ اس کے جسم پر بیروں والا لباس تھا۔ میں بری طرح چونک اٹھا اور دیوانہ وار اس خالی پلاٹ کی طرف بھاگا۔ شیراٹ اب بھی وہاں موجود تھی اور ٹینکر کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی بھی گاڑی میں موجود تھا۔ وہ دونوں ہوش میں تھے۔ میں نے ان سے تمہارے بارے میں پوچھا تو ڈرائیور نے جلدی سے بتایا کہ تمہیں بے ہوش کر کے کچھ لوگ ابھی ایک وین میں لے گئے ہیں۔ میں نے پھرتی سے ان کے ہاتھ پاؤں کھولے اور انہیں گاڑی سے باہر دھکیل کر انجن اسٹارٹ کیا۔ پھر میں طوفانی رفتار سے اس سمت میں روانہ ہو گیا جدھر وہ وین گئی تھی۔ میں نے احتیاط کے طور پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس بجھا رکھی تھیں۔ وین والوں کے گمان میں بھی نہ ہوگا کہ کوئی ان کا پیچھا بھی کر سکتا ہے۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آف ہونے کی صورت میں کسی گاڑی سے تصادم کا خطرہ بڑھ گیا تھا مگر میں اندھا دھند گاڑی چلا رہا تھا۔ جلدی مجھے وہ وین دکھائی دے گئی، وہ کورنگی روڈ کی طرف جا رہی تھی۔ تو کیا اس وقت ہم کورنگی کریک پر ہیں؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، ہم لوگ اس وقت سینسپٹ پر ہیں، تیمور نے جواب دیا۔ جب یہ مین روڈ پر نکل آئے تو میں نے بھی اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن کر دیں۔ مجھے صرف ایک خدشہ تھا کہ عین موقع پر کہیں فیول ختم نہ ہو جائے۔ گاڑی کا فیول گیج کام نہیں کر رہا تھا۔ جب ان کا رخ ہب کی طرف ہوا تو میں ایک مرتبہ پھر پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ میرا خیال تھا یہ لوگ تمہیں ہب کے راستے بلوچستان لے جا رہے ہیں مگر پھر یہ اچانک سینسپٹ کے ساحل کی طرف مڑ گئے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر لائٹس آف کرنا پڑی ورنہ یہ لوگ چونکنے ہو جاتے۔ تو کیا تم اکیلے ہی تھے؟ جوناتھن چونک کر بولا، ظاہر ہے میرے ساتھ اس وقت اور کون ہے؟ مگر وہ فائرنگ؟ جوناتھن ابھی تک حیرت زدہ تھا۔ وہ فائرنگ میں ہی کر رہا تھا مگر تیزی سے جگہ بدلتا جا رہا تھا۔ مگر ایسے تو کامران کی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی تھی، جوناتھن نے کہا۔ تیمور مسکرا دیا، میں اتنا احمق نہیں ہوں، میں نے دیکھ لیا تھا کہ کامران کو تم لوگوں نے رسیوں میں جکڑ رکھا ہے، ظاہر اسے باندھ کر کہیں کھڑا تو نہیں کیا ہوگا۔ مجھے اطمینان تھا کہ میرا ساتھی محفوظ ہے۔ وہ فائرنگ واقعی تم اکیلے کر رہے تھے؟ جوناتھن ابھی تک یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر کبھی ایسا موقع ہے تو میں تمہیں اس کا عملی مظاہرہ بھی کر کے دکھا دوں گا۔ یوں فائرنگ کرنا بھی ایک فن ہے، میں نے یہ فن ایک جاپانی سے سیکھا تھا۔ تیمور نے ہنس کر کہا، یہاں کے مقامی باس نے اتنے بہترین آدمی ضائع کر دیے۔ جوناتھن نے تعصب بھرے انداز میں کہا، اس وقت تک ہم لوگ گاڑی تک پہنچ چکے تھے۔ میں نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر پہلے جوناتھن کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ تیمور نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ٹویوٹا کی وہ وین بھی موجود تھی جس میں جوناتھن مجھے لے کر آیا تھا۔ اچانک مجھے جوناتھن کے دونوں ساتھیوں کا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارے وہ ساتھی بھی نرے احمق بلکہ گھامڑ تھے جو اتنی آسانی سے مار کھا گئے، انہی کے بلبوتے پر تم پاکستان آئے تھے؟ وہ ہنس کر بولا، وہ تو کرائے کے آدمی تھے، میرے ساتھ آنے والے اتنے احمق نہیں ہیں۔ وہ تو خیر تمہیں اور فرڈی کو دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم لوگ کتنے عقل مند، جیدار اور معاملہ فہم ہو۔ میں نے تنزیہ کہا، بس یہ اتفاقی ہے، یا تو تم اسے اپنی قسمت کی خوبی کہہ لو، ورنہ فرڈی اتنی آسانی سے ہاتھ آنے والا آدمی نہیں ہے، اس نے ضرور 4-6 آدمیوں کو ٹھکانے لگایا ہوگا۔ ہاں، اس نے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے تھے، تم آخر اسے سمجھتے کیا ہو؟ چل کے ذرا اس کا حشر دیکھ لینا۔ وہ دھوکے سے مار کھا گیا ہوگا ورنہ؟ ہاں، جیسے تم نے دھوکے سے مار کھائی ہے۔ ہاں، تو تم لوگوں نے مجھے دھوکے سے ہی تو پکڑا ہے۔ ہم نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے کلائی کی گھڑی پر نظر ڈالی۔
صبح کے 5 بج رہے تھے. سڑکوں پہ سبزی اور دودھ کے ٹرک چلنے لگے تھے. جوناتھن پر غنود کی طاری تھی یا پھر وہ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا. پہلے میں نے سوچا اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، مگر ڈاکٹر 1000 قسم کے سوالات کرتا کہ گولی کیسے لگی، یہ واقعہ کہاں ہوا، رپورٹ درج کرائی ہے یا نہیں، اور اگر نہیں کرائی تو کیوں نہیں کرائی. یہ سب سوچ کر میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا. علی مراد کے پاس میں نے فرسٹ ایڈ باکس دیکھا تھا. اگر گولی سے جوناتھن کو نقصان نہیں پہنچا تھا تو زیادہ تشویش کی بات نہیں تھی. ہم جب اپنے ٹھکانے پر پہنچے تو علی مراد بے چینی سے ہمارا منتظر تھا. گلوریا بھی جاگ رہی تھی. میں نے سہارا دے کر جوناتھن کو گاڑی سے اتارا تو گلوریا اسے غور سے دیکھنے لگی. میں نے علی مراد سے کہا کہ شدید زخمی ہے، پہلے اس کی مرہم پٹی کرو، یہ دیکھ لینا کہ گولی نے اس کی کسی ہڈی کو نقصان تو نہیں پہنچایا. نہیں سائیں، اس کی ہڈیاں بالکل ٹھیک ہیں، ورنہ چلنا تو دور کی بات یہ پیر بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا. ہم اسے خالی کمرے میں لے گئے. نقاہت سے بار بار جوناتھن کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں. علی مراد نے بڑی احتیاط سے اس کا کوٹ اتارا. یہ کوٹ اس کیٹرنگ کمپنی کا تھا جس کے بیرے کا روپ دھار کر جوناتھن وہاں پہنچا تھا. پھر شرٹ بھی اتار دی. اس کے بائیں شانے کا گوشت بری طرح ادھڑ گیا تھا. شرٹ زخم پر چپکی ہوئی تھی، اسی لیے اترتے ہی اس کے شانے سے ایک مرتبہ پھر خون بہنے لگا. آپ اس کو سنبھالو سائیں، میں گرم پانی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آتا ہوں. علی مراد کے جانے کے بعد میں نے قینچی لے کر جوناتھن کی پینٹ کا پائچہ نیچے سے اوپر تک کاٹ دیا. اس کی ران کا زخم زیادہ خطرناک تھا، گولی شاید اندر ہی دھسی ہوئی تھی. تھوڑی دیر بعد علی مراد گرم پانی اور فرسٹ ایڈ باکس لے کر آ گیا. ران کا زخم دیکھتے ہی اس نے کہہ دیا کہ گولی اندر ہی موجود ہے اور اگر فوری طور پر نہ نکالی گئی تو سیپٹک بھی ہو سکتا ہے. تم لوگ آخر اتنی محنت کیوں کر رہے ہو؟ ایک ہی دفعہ مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ جوناتھن نے کمزور سی آواز میں کہا. ہم معذور اور کمزور آدمی پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. تیمور ہنس کر بولا. تو پھر مجھے گلوریا کے حوالے کر دو. جوناتھن نے کہا. اس دوران میں علی مراد کمرے سے جا چکا تھا. وہ واپس آئے تو کیروسین آئل کا چولہا اور لمبے پھل کا ایک خنجر بھی اس کے ہاتھ میں تھا. وہ بولا. میں نے فرسٹ ایڈ کی باقاعدہ تربیت لی ہے سائیں. آپس کے جھگڑوں میں زخمی ہونے والے ہاریوں اور بڑے سائیں کے گارڈز کو میں ہی فرسٹ ایڈ دیتا ہوں. اس نے چولہا جلا کر اس کی لو پر خنجر کا پھل رکھ دیا اور ایک پتیلی میں پانی بھر کے چولہے پر رکھ دیا. فرسٹ ایڈ باکس میں ایک لمبی سی چمٹی بھی تھی. اسے علی مراد نے پانی میں ڈال دیا. وہ بہت مہارت سے جوناتھن کے شانے کا زخم صاف کرنے لگا. جوناتھن نے چیخ روکنے کے لیے تولی کا ایک کونا دوہرا کر کے دانتوں میں دبا لیا تھا. اچانک گلوریا کمرے میں داخل ہوئی اور بفر کر بولی. میں وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہوں کامران، اور تم اس حرامزادی کی خدمت میں مصروف ہو. یہ ہے کون جس کے لیے تم سب اتنے بے چین ہو؟ کہ جوناتھن ہے. اچھا تو یہ ہے جوناتھن؟ تمہارے چیف کو کوئی ڈھنگ کا آدمی نہیں ملتا جو وہ تم جیسے احمقوں سے کام لے رہا ہے. اس کا مخاطب جوناتھن تھا. تم لوگ کے عرصے سے یہی مفت کی روٹیاں توڑ رہے تھے کہ مریل کتوں کی طرح پکڑے جا رہے ہو. تمہارے نام کی تو بہت دہشت ہے. پھر کیا ہو گیا تمہیں؟ گلوریا نے نفرت سے تھوک دیا. جس تنظیم میں تجھ جیسی غدار اور حوث پرست عورتیں ہوں اس کا انجام یہی ہوتا ہے. جوناتھن کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ ہو گیا تھا. علی مراد. گلوریا چیخ کر بولی. چھوڑو سب کچھ اور مرنے دو اسے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ اپنے ہی دشمنوں کی جان بچائیں تاکہ وہ تازہ دم ہو کر پھر ہماری جان لینے کی کوشش کریں. پھر وہ قدرے سخت لہجے میں بولی. علی مراد، تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ علی مراد بھنا کر بولا. مجھ سے اس لہجے میں بات مت کرو میڈم. سائیں کامران کہے گا تو میں ابھی مرم پٹی چھوڑ دوں گا. سمجھا کرو گلوریا، مجھے اس سے کچھ پوچھنا ہے. میں نے نرم لہجے میں کہا. جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لو. اگر یہ سب کچھ سچ سچ بتا دے تو اسے فرسٹ ایڈ دے دینا، ورنہ یوں ہی چھوڑ دینا. 2-4 دن میں یہ خود ہی مر جائے گا. اگر تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہو تو تمہیں مایوسی ہوگی. میں فرڈی نہیں ہوں کہ جان کے خوف سے سب کچھ اگل دوں گا. میں تو پہلے سے ہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے جان سے مار دو. علی مراد. میں نے کہا. پہلے سے فرڈی کا حشر دکھا دو. اسے بھی فرڈی کے کمرے میں لے جاؤ. میں نے تہمکانہ انداز میں کہا. علی مراد نے سہارا دے کر جوناتھن کو اٹھایا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں فرڈی لیٹا ہوا تھا. ہمارے قدموں کی آہٹ سے فرڈی کی آنکھ کھل گئی. خدا ڈینو نے اس کے لیے آرام دہ بستر بچھا دیا تھا. پہلے اس کی نظر مجھ پر پڑی، پھر جوناتھن کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. وہ حیرت سے بولا. تو یہ لوگ تمہیں بھی پکڑ کے لے آئے؟ تم بھی تو اپنے خیال میں آئرن مین تھے، تمہیں انہوں نے مٹی کا شہر کیسے بنا دیا؟ جوناتھن طنزیہ لہجے میں بولا. میری تو خیر قسمت ہی خراب تھی جو ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا، مگر تم ان کے قابو میں کیسے آ گئے؟ یہ سب بھی تمہاری وجہ سے ہوا فرڈی. تمہیں نے انہیں میرے پروگرام سے آگاہ کیا ہوگا. اگر عین وقت پہ کامران مداخلت نہ کرتا تو میں بہت آسانی سے اپنا کام کر کے نکل جاتا اور صبح کے اخبارات میں اس آئی جی کے قتل کی خبر ہوتی. عتاب نازل ہوتا اس کیٹرنگ کمپنی پر جس کے بیرے کی یونیفارم میں نے پہن رکھی تھی. پکڑا جاتا تو وہ بیرا جس سے میں نے یونیفارم لی تھی. میں نے اسے صرف $200 دیے تھے.
وہ $200 اس کے لیے پھانسی کا پھندا بن جاتے، مگر تم نے غداری کر کے سارا کام چوپٹ کر دیا۔ کیا چیف نے تمہیں اسی لیے لیڈر بنایا تھا کہ تم ہم سب کو موت کے منہ میں پہنچا دو؟ میں تو خود اس وقت مردوں سے بدتر ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ہمیشہ کے لیے معذور کر دیا ہے۔ فرڈی کا گلا رند گیا۔